अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 मदरसे दिए और मैं एक मेरे दिल में जो बड़ी परेशानी है वो सामने रखता हूँ कि भाई अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई अमवात हो गई है, मौत हो गई है, तो उस पर आंसू कौन बहाएंगे? उसके घर वाले ही तो बहाएंगे ना। या हम मदरसे वालों ने गुनाह कर दिया मदरसा खोल के कि भाई मरे आपके माँ बाप हैं सिपारा आन के, हम पढ़ें मरे आपके माँ बाप हैं दुआ हम करें, मरे आपके घर में हैं करें सारा हमने भुगतान भुगतें। हम जब मदरसा खोलते हैं भाई मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करके बच्चे सबक लेते हैं। वो जब आप कुरान खानी के लिए आन के हमारी जान के ऊपर अजाब अपना नाजिल करते हैं ना, अपना मनहूस साए नाजिल करते हैं आन के कि जी कुरान खानी के जो, तो आप मदरसे को बर्बाद करते हैं। वो लानत आपको भुगतनी पड़ेगी, वो उस गुनाह का जवाब देना पड़ेगा कि बच्चा अपना सबक छोड़ के जाता है वहाँ पे, बच्चे का पूरा रूटीन बर्बाद होता है इसलिए कि आपके घर में मौत हुई और भुगतान उसका हम भुगत रहे हैं। हमने रूह कब्ज़ नहीं करी आपके घर वालों की, मलकुल मौत ने करी है और उसको सिपारा बख्शना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे आप पर ऊपर आन के दादागिरियाँ मत जमाओ ना। हमने तुम्हारा कुछ दिया खाया, हमें अल्लाह देता है खाने को और मदरसे के बच्चों को भी देता है। परेशान हो गए हम इस बात से कि बाप मरे मेरा और कुरान पढ़ दे तू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। कुछ लोग जो है जो मदरसा लोग चलाते हैं उनको परेशान करते हैं हमेशा जाके कि किसी भी मैयत हो जाता है तो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तुम आके हमारे घर में कुरान खानी करो, जबकि इसाले सवाब का क्या है सही तरीका वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद लिमजा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुर्दे को के मरने के बाद उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए 3 अमाल के। नंबर 1 सदका जारिया, यानी उसने अपनी कोई ज़िंदगी में सदका जारिया का काम किया था जो उसके मरने के बाद भी लोग उसके बेनिफिशरी हैं। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने मस्जिद में लाइटिंग करवा दी, लाइटिंग ये जलसों वाली नहीं, ये वाली लाइट जिसकी ज़रूरत है, या मस्जिद में किसी ने सब बिछवा दी, एयर कंडीशन लगवा दिया, या किसी गरीब बच्चे का ख़र्चा, इस तरह की जो भी चीज़ है। दूसरा फरमाया कि इल्म की बात, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने फौत हुए 200 साल होने वाले हैं, 1200 साल, 256 हिजरी में फौत हुए इमाम बुखारी, 261 में इमाम मुस्लिम, आलमोस्ट 1200 साल होने को आए हैं। लेकिन उनकी तालीमात से उनके जो इल्मी उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी आज तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी जब बुखारी शरीफ पढ़ी जाएगी उनको सवाब मिलेगा, ये उनके अपना अमाल है। ज़ाहिर है वो तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। लॉजिकल है कि एक बंदे ने सदका जारिया किया या उसने कोई इल्मी काविश की है तो उसको सवाब मिलना चाहिए क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन है। तीसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस में सही मुस्लिम में आता है कि तीसरी चीज़ जो है वो नेक औलाद है जो उसके लिए दुआ करती है, यानी औलाद जो उनके लिए दुआ करे मरने के बाद। वैसे तो दुआ तो सबकी लगती है लेकिन नेक औलाद चूँकि उसकी इन्वेस्टमेंट है वो सदका जारिया है। नेक औलाद के अमाल का ऑटोमेटिक सवाब माँ बाप को मिल जाता है और उनकी दुआ इसलिए भी कि वो ज़ाहिर दिल से करेंगे। जिस बंदे को आपने पैसे दे के और खिदमत के लिए बुला के दुआ करवाई है घर में, या कोई 30-40वां जो आपने रसूमात बनाई हुई है, उसको क्या ऐसे गर्ज है कि उसकी बख्शिश हुई है या नहीं हुई है, वो तो अपने पैसे के लिए आया हुआ है। तो नेक औलाद जो दुआ करती है उसमें अल्फाज है। और सुन्नत इब्न माजा में हदीस है, एक शख्स के मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में कुछ मरातब बुलंद करता है, तो वो बंदा पूछता है अल्लाह मैंने तो ये मान नहीं किए, तो बताया जाता है कि तेरे बेटे ने तेरे लिए दुनिया में इस्तिग़फ़ार किया, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में ये आला दर्जा दे दिया। ये इतना फ़ायदा होता है। इसलिए औलाद की ऐसी तरबियत हो, दीनी तरबियत होगी तो मरने के बाद दुआ करेगा। इसी तरीके से मैयत की वफ़ात के बाद उसकी तरफ से आप जो सदका और खैरात करते हैं उसका सवाब भी उससे मिलता है, वो कोई भी कर सकता है। वो सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, साद इब्न उबादा कहते हैं मैं यानी सफ़र पे था और पीछे से मेरी माँ फौत हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरफ से कुछ सदका और खैरात करूँ, क्या उनको नफ़ा मिलेगा? तो आपने फरमाया मिलेगा। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं एक फिर कुआं खुदवाता हूँ। उस कुएं का नाम ही पड़ गया उम्मे साद का कुआं, और आपने फरमाया इसका नफ़ा भी उसे मिलेगा। सुन निसाई के अंदर पूरी डिटेल मौजूद है। बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने वसीयत की थी, ऐसा नहीं है।
سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں۔ لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے۔ تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر۔ اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دعا کریں، اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے۔ اور وہ ہے طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی، اور پھر قرآن خوانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی۔ یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، 40واں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا، یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا۔ اچھا کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں، دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں، کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن خوانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندی پہلے ہی قرآن خوانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، 40ویں کا یا 10ویں کا یا جمعراتوں کا، لیکن کرتے ہیں وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہاں شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ 10واں، نہ 40واں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خوانی کر کے کسی کو اصالِ ثواب کرنا، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ اصالِ ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، اصالِ ثواب کے 10 طریقے جو سنت طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا، سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین۔
آپ نے کسی کا تیجا 10واں 40واں قرآن خوانی، مزار بنوانا، گنبد بنوا دینا، قبر پکی کر دینا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے. اب اس کی آڑ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، شعر بنائے ہوئے ہیں. یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں، کوئی اشعار بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو، جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے؟ اہل ایمان کا حق ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو سب سے پہلے جو اصالِ ثواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے، جس میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ پہلا حق رکھ دیا. اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے. اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے، عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد کے اندر. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے. خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لیے. تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے. تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو وہ سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، وہ کنواں مشہور ہو گیا. نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اصالِ ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں. تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوت شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں. ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اصالِ ثواب کا کیا کیا مطلب صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی.
اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور وہ جو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ مدرسے کے بچوں کو جو پریشان کر رہے ہیں وہ واقعی میں صحیح کر رہے ہیں، وہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ غلط، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔